वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आयत नंबर 59 है सूरत अहज़ाब की। देखिए अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं, और मैं कहती हूँ हम ये आयतें कुरान से नहीं निकाल सकते। पढ़े ना, हमारी मर्जी है, इसकी तावील कर ले हमारी मर्जी, लेकिन हम इनको निकाल नहीं सकते। अल्लाह अपने नबी से कहते हैं, या अय्युहन नबी, ए नबी, कुल कह दीजिए, लिअज़वाजिक बीवियों को। हम कहते शुक्र है बीवियों का नाम आ गया, नहीं, व बनातिक बेटियों को। चलो हम कौन सी नबी की बेटी हैं? नहीं, व निसाइल मोमिनीन, और मोमिनों की औरतों को। ये तो आप पर में है ना। क्या करें? युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन, चाहिए कि अपनी ओढ़नियां अपने ऊपर लगाएं, लटकाएं। और जलाबीब जिलबाब से है, और जिलबाब अरबी में उस चादर को कहते हैं। आप डिक्शनरी में जाके खोल के देख लें। जिलबाब कहते हैं ऐसी चादर जो औरत सर पे डाले जब, तो उससे लेकर उसका पांव तक छुप जाए। इसके लेने देने के तरीके फर्क हो सकते हैं, लेकिन जिलबाब ऐसे कि सर से पांव तक एक औरत अपने आप को ऐसी औरत बनाकर जाए कि जिससे पता चले ज़ालिका अदना, ये बात ज्यादा करीब है इस बात के, अयो रफना, के वो पहचानी जाए। हम कहते हैं पहचानी जाए, हमारे दिन में आता है पर्दा इसलिए करो कि पहचाने ना जाओ, यही दिन में आता है ना, यहाँ के पहचानी जाओ। सूरत नूर में भी यही इसी तरह का अंदाज है। क्या पहचान हो? कि तुम मुसलमान औरत, बाहया औरत हो, खानदानी औरत हो, तुम हर एक को अवेलेबल नहीं हो, ये पहचान करके बाजार में जाए। जो बाल खोल कर खुशबुओं के झोंकों में और लंबी एड़ियां पहन कर लड़कियां जाएंगी, क्या वो पहचानी जाती हैं कि वो मुसलमान है? और किसी एक बाजार से जरा आप नबी सल्लम का गुजर तो करा दें, अगर आपके ख्याल में नबी सल्लम दुनिया में आते हैं कि औरतें जिस हाल हुलिये में बाजार में, क्या अल्लाह के नबी पहचान सकते हैं कि ये मेरी बेटियां और ये मेरी बहनें और ये मेरी उम्मत की बेटियां? तो कहा कि यूरफ ना फला यू सईना, और वो अजियत नहीं दी जाएंगी। वकान अल्लाह गफूर रहीमा, अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। तो जितना ज्यादा इस पे गौर करेंगे आपको समझ आएगा। और आप देखिए ये किन औरतों को हुक्म दिया जा रहा है जो अपने माशरे की बेहतरीन औरतें थी। लोग कहते हैं हमारी नीयत तो अच्छी है ना, भाई आपकी अच्छी है, उनकी तो नहीं अच्छी जो आपको देख रहे हैं। आप सारे भी अच्छे हैं, तो क्या शैतान अच्छा हो गया? सहाबा का दौर था, सहाबियात थी जिनकी गवाहियां कुरान अपने जिनकी पाकी की गवाहियां कुरान में अल्लाह उनके बारे में नबी को कह रहा है कि तुम ऐसे करो और वैसे करो। औरतों की सरदार होंगी जन्नत में हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी। आती तो आप उनका माथा चूमते, उनको प्यार करते। उनको जब ये कहा जा रहा है बनाती का, तो किसी और को क्या कहे। लेकिन आज हमारा हाल वही है। वो अकबर इलाहाबादी का आपने नाम तो सुना होगा ना, कि देखी जो कल चंद बेपर्दा बीबियां, अकबर हमीयत कौमी से गड़ गया। पूछा कि तुम्हारा वो पर्दा क्या हुआ? कहने लगी वो अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। और यकीन करें बात तो कड़वी है, लेकिन आज तो वाकई मुझे बाज खवातीन को देख के लगता है कि इनके मर्द किधर है। इनके बाप जिंदा है, इनके शौहर जिंदा है, ये ऐसी आजाद फिर रही हैं जैसे शुतर बेमुहार औरतें। किसी औरत का अपने ड्राइंग रूम में या अपने बेडरूम में होना और घर के बाहर होने में कोई फर्क नहीं दिखता। हालांकि यहाँ ये बात समझिएगा, थोड़ा सा पर्दे का मौजू नहीं है, लेकिन पर्दे का मौजू तो आ रहा है बीच में। देखिए औरत घर से बाहर जब निकलेगी ना, यहाँ से जब मैंने अपने बाहर जाना है ना, तो मैं इवन इस काफ में नहीं जा सकती। जिलबाब कहते हैं ऊपर का कपड़ा, कुछ ना कुछ ऊपर पहनेगी, जिसको आप आउटर लेयर कहेंगे, आप उसको अबाया कह दें, बुरका कह दें, टोपी वाला बुरका कह दें, चादर कह दें। ये जो हमारे मैचिंग कपड़ों की चादरें होती हैं पाकिस्तान में अक्सर लॉन के और कॉटन के जोड़ों पे, उस पर भी नहीं जा सकते। अगर बाहर उसमें जाना है तो घर में आप उतारें उसको, इतना वाज़ेह हुक्म है। हम फैशनेबल किस्म के बाएं और अपने फैशनेबल किस्म के पर्दे पहन के बाहर जाएं, जिलबाब है ही बाहर जाते हुए ऐसे। इस तरीके से आप करिए। और आपको पता है कि आज वेस्ट में जहां आप बैठे हैं, वहां डर किस बात का लोगों, एक घस भी नहीं लगता कपड़ा, इस टुकड़े से डरते हैं। आज पूरा वेस्ट इस निकाब से डर रहा है। ये क्या है? ये कल्चर है। उनको यूजीना और यूरफ, इसका डर है। फिरौन को खतरा था ना कि तरीका तुमुल मुसला, के तुम्हारे मिसाली तर्ज अमल को मूसा बदल देगा। आज वेस्ट को ये खौफ है। अल्लाह की कसम, आप और मैं जितनी मुसलमान बहनें विदाउट एनी इमोशंस, बगैर कोई जज्बाती बातें किए, बगैर किसी के खिलाफ कोई बात की है, बगैर किसी से डरे, बगैर कुछ किए, अगर हम अपने इस्लाम के इजहार में बाहर आ जाएं तो लोग कांपने लगते। हमें किसी को थ्रेट नहीं करना। कोई कहता है उतारो, उतार दो, आगे जाके फिर पहन लो। रिएक्ट हमेशा याद रखें, आप जितना दबते हैं उतना दबाया जाता है। जब जब मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया, एक औरत नंगी फिर रही है, इतने बड़े बिल बोर्ड्स लगे हैं आपके हर बस स्टॉप पे, देखे गंदी औरत, नंगी औरतें खड़ी हैं, उससे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता लोगों को। हमारे यंग बच्चे उन्हीं बस स्टॉप पे खड़े नहीं होते जहाँ नंगी तस्वीरें लगाकर चीजें बेचते हैं, उससे डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। तो मेरे इस निकाब से, मेरे इस हिजाब से किसी को क्या डिस्ट्रैक्शन? मेरी आंखें तो खुली हुई हैं, मैं अपना मुंह दिखाऊं ना दिखाऊं, आपको क्या लगे? मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रही हूँ, मैं कुछ जोश नहीं दिला रही इस बात का। आपको जिस दिन इस चीज का यकीन आ जाएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं छोड़।
آج سے 50-60 سال پہلے حجاب ایک مسئلہ تھا، پھر کچھ عورتوں نے قربانی دی، انہوں نے کہا ہم تو کریں گی، آج حجاب کو تو 98% نان مسلم مان چکے ہیں۔ اب نقاب کا ایشو ہے، تو آئیے میں آپ ذرا اس میں اپنے حصے ڈال جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے نہیں پہننا، اس لیے پہن لیجئے، ہلکے رنگوں کے پہن لیں، نہ چڑ چڑائیں، نہ دکھی، اور سب سے بڑی بات ہے کہ جہاں تک اپنا حق لینے کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں آواز اٹھائیں، یہ آپ کا حق بنتا ہے، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا۔ اچھے طریقے سے بات کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں کسی کے ریلیجس فریڈم پہ ہاتھ اٹھانا بہت بڑی سزا ہے اس کی۔ آپ کہہ دیں یہ میرا مذہبی حق ہے، کوئی بندہ آپ کو جاب سے نہیں نکال سکتا۔ تو آپ کو مجھے اپنا حق منوانا ہوگا، لیکن اس کے لیے آپ کے میرے اپنے اندر اس بات کا یقین ہو میرا رب بڑا ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیء۔ یہ دعا میں آپ کو یاد کرا دیتی ہوں، آپ لکھ لیں میرے سے لے کے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کسی کا بھی خوف دل میں ہو، گھبراہٹ ہے، آپ انٹرویو پہ جا رہے ہیں گھبراہٹ ہے، رشتہ دیکھنے دکھانے جا رہے ہیں گھبراہٹ ہے، کوئی بھی کام ہے، آپ یہ دعا پڑھیں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیء۔ فرمایا اللہ آپ کو سامنے والے بندے سے بے نیاز کر دے گا۔ آپ امیگریشن سے گزر رہے ہیں، پولیس ہے، پیار سے بھی پولائٹ بھی نائس، وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ ساری دعائیں مل جائیں گی آپ کو بعد میں انشاءاللہ، کتابوں میں موجود ہیں، لیکن پہلے آپ اپنے آپ کو یقین کا رکھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک انگریز تھا، تو اس نے ایک امریکن پارلیمنٹ میں مسلمان معاشرے میں اپنا کلچر عام کرنے کی ترکیب اس طرح سے بتائی کہ کپڑے کا ایک ٹکڑا ایک ہاتھ میں پکڑا اور دوسرے میں قرآن پاک پکڑا، اور اس کپڑے کے ٹکڑے کو قرآن پہ چڑھا دیا۔ تو جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے کہنے لگے یہ کیسی ترکیب ہے؟ اس نے کہا یہ مسلمان عورت کا حجاب ہے، جسے اس کے چہرے سے کھینچ کر مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید پر چڑھا دو تو تم کامیاب ہو۔ اور آج اب دیکھیے مسلمانوں نے قرآن کو تو غلافوں میں رکھا ہوا ہے اور اپنی بہو بیٹیوں کو کھلے عام رکھا ہوا ہے۔ یہی ترقی تھی جو یورپ چاہتا تھا، ہم نے کر دی۔ یہ آپ کے میرے اپنے لیے بات ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہمیں چاہتی۔ دوسرے تو بات میں پابندی ڈالتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ کیا پاکستان میں کوئی پابندی ہے؟ تو کتنی پہنتی ہیں؟ پابندی ہے کوئی آپ کے اپنے ملکوں میں؟ یہ تو ہماری اپنی بہنیں اس کو بوجھ اور پابندی سمجھتی ہیں، کیونکہ جو ایسا بایا حال حلیہ اچھا کر لے دین کے مطابق تو اس کو وہ کہتے ہیں یہ دقیانوسی ہے، یہ قدامت پسند ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، یہ ماسی ہے۔ اسی لیے کہہ دیا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور عورتوں بن ٹھن کر جاہلیت کے طریقے پہ اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھاؤ۔ دیکھیں نوٹ کریں آیت کو، یہ نہیں کہا جا رہا کہ بنو ٹھنو نہیں، سجو سمرو نہیں۔ عورت کا حق ہے، مرد کا بھی حق ہے، عورت کا بھی حق ہے۔ عورت کے مزاج میں زیادہ سجنا سنورنا، سورۃ زخرف پوری سورت کا نام ہی اس نام پہ ہے، بناؤ اور اپنے آپ کو سجاونا کرنا۔ لیکن یہاں جو بات منع کی گئی وہ کیا ہے؟ اس کا اظہار۔ برج کہتے ہیں اونچی چیز کو، اردو میں بھی بولتے ہیں برج اونچے، برج لوردے۔ پنجابی لوگ تو جانتے ہی گئے ہوں گے میں نے کیا بولا ہے نا۔ تو برج کہتے ہیں جو چیز اوپر سے نظر آئے، نمایاں چیز کو کہتے ہیں۔ تو تبرج کہے کہ عورت کا اس حال حلیے میں باہر جانا کہ وہ دوسروں کی نظروں میں آئے۔ اب آپ دیکھیں پہلے دور میں عورتیں بالکل یہاں سر کے اوپر اپنے بالوں کا جوڑا باندھ لیتی تھی، اب یہ تبرج میں آتا۔ جس دور میں یہ آیتیں اترتی تھی تو تبرج کا خاص طریقہ ہوتا تھا کہ عورتیں کیا کرتی تھی کہ وہ سر پہ دوپٹہ تو لیتی تھی، یہ نہیں تھا کہ وہ نہیں لیتی، لیکن وہ دوپٹہ لے کر سارا پورا ادھر باندھ کے نا تو پیچھے سے ایسے گردن کے پیچھے ڈالتی تھی، یعنی ان کا سینہ کھلا رہتا، ہار دکھتا تھا، بندے دکھتے تھے، صرف اتنے سے بال چھپتے تھے۔ اس پہ اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ تبرج کیا ہے کہ عورت اپنے ہار اور بندے دکھائے۔ آج بھی کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ایون سکارف اور حجاب پہنتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس طریقے سے پہنتے کہ سب کچھ دکھے۔ تو مسئلہ تب بگڑا نا کہ ہم نے عورتوں میں بھی حجاب پہننے شروع کر دیے، اور شادیوں میں کہتے ہیں ہم تو سکارف میں ہی رہتے ہیں، آپ ظاہر بندے دکھانے ہیں، تو اس کے کئی طریقے اختیار کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم سیگریگیشن کے اصول کے اوپر عمل کریں، عورتیں الگ بیٹھی ہیں، مرد الگ بیٹھی ہیں، باہر سے آپ ماسیوں کی طرح آئیں، سر سے پاؤں تک آپ چھپے ہوئے ہیں، اندر آ کے آپ اپنا حجاب بھی اتار دیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ عورتوں میں ضروری نہیں ہے کہ اپنا سر بھی چھپا کر بیٹھے، میں صرف آپ کو ایک فرق بتانا چاہ رہی ہوں۔ تو یہاں تبرج سے مراد ہے کہ نمایاں کر، بیوٹی کو ایکسپوز کرنا، کیونکہ اللہ نے عورت کو خوبصورت بنایا ہے، مان لیجئے فطرتاً عورت کے اندر خوبصورتی ہے۔ عورت کچھ پہن اوڑھ لے یا نہ پہننے اوڑھے، اس میں ایک اٹریکشن ضرور ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان نے عورت کے اندر اٹریکشن لوگوں کو اس طرح سے دکھا دی ہے کہ مسئلہ خوبصورتی تو اللہ نے ڈال دی ہے، لیکن اس کا خیال آئے وہ عورت کو، مردوں کے دلوں میں یا عورتوں میں بھی ایون۔ دیکھیے ہم عورتیں ہیں تو کیا ہم دوسری عورتوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر نہیں دیکھتے؟ کیا ہم اس کو دیکھ کر نہیں سوچتے یہ عورت خوبصورت ہے، یہ لڑکی پیاری ہے، یہ ایسی ہے، یہ پتلی ہے، یہ موٹی ہے، یہ لمبی ہے؟ تو جب ہم خواتین کے ذہن میں آ سکتا ہے تو مردوں کے ذہن میں کیوں نہیں آتا ہوگا؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عورت کیا ہے؟ عورت چھپی ہوئی چیز ہے، یہ چھپانے کی چیز ہے۔ ہاں اس کا محرم، اس کا شوہر سب سے زیادہ اس کا حقدار ہے۔ شوہر کے لیے عورت جو بھی خوبصورتی کا اظہار کرے، گھر کے محرم رشتہ دار ہیں جس میں باپ ہے، سسر ہے، بھائی ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، اپنے بیٹے،
ہر ایک کے ساتھ ادب اور لحاظ کے ساتھ عورت اپنے آپ کو ایکسپوز کر سکتی ہے. ہر ایک جگہ فرق بھی ہے. جو چیز شوہر کے سامنے کھول سکتی ہے وہ تو کسی کے سامنے نہیں کھول سکتی. اسی طرح باپ کے سامنے ایک عورت اگر آتی ہے، اس کے بازو کھلے ہیں، ہاتھ کھلے ہیں، چہرہ کھلا ہے، گردن تھوڑی کھلی، لیکن جوان بھائی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے سامنے اس کو اس طرح بھی نہیں آنا چاہیے. چھوٹے بچے ہیں، ان کے سامنے اور طرح آ رہی ہے، تو جوان بالکل جوان ہے، ان کے سامنے اور آئے گا. حدیں ہیں، سمپل سی بات ہے. باقی ایک عورت ایک غیر محرم مرد کے سامنے جس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، اس کے سامنے تو بالکل بھی نہیں آ سکتی، اس لحاظ سے کہ وہ اس کے اپنی خوبصورتیاں دکھائے، وہ کرے. اب یہاں یہ بات کر کے پھر کب واقیم الصلاۃ اور نماز ادا کر. لیکن نماز کا ذکر بعد میں، تبرج کے اظہار کا پہلے ہے. آج نماز ہماری سب سے اوپر آتی ہے، تبرج کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا. یعنی ترتیب پہ غور کریں تو عورت کا اپنے آپ کو نمایاں کرنا، عورت کا اپنے آپ کو دوسروں مردوں کی نظروں میں لانا، یہ اتنا اہم ایشو ہے کہ بعض دفعہ لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، عورتیں بھی مسجد میں جماعت کے لیے جاتی تھی، تو آپ نے نماز کے بعد کیا دیکھا کہ مسجد سے عورتیں بھی نکلی تو مرد بھی نکلے، تو راستے میں اختلاط ہو گیا. اختلاط سمجھتے، مکسنگ ہو گئی. تو آپ نے اور مردوں کو حکم دیا کہ تم نماز کے فوراً بعد نہیں نکلو. عورتوں سے کہا کہ تم نکل جاؤ. جب عورتیں نکل کے اپنے جگہ سے وہاں سے چھٹ گئی تو مردوں سے کہا اب ان کے بعد تم نکلا کرو. یعنی مقرر کر دیا کہ پہلے عورتیں نکلیں گی یا مرد نکلیں گے. پھر اسی طرح آپ نے عورتوں کو کہا کہ جب گزرو تو اپنے راستوں کے دیواروں کے ساتھ ساتھ سے گزرو، یعنی کھلے عام سینے کھول کر اپنے تبرج کے ساتھ باہر مین کھلے رستوں کے بیچ میں نہ جاؤ. اس طرح حال ہو گیا تو عورتوں کا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ دیواروں کے ساتھ یوں چلنے لگ گئیں کہ یہ جو ان کی اوپر کی اوڑھنیاں تھی یہ چھلنے لگی. اس وقت کوئی دیواریں اتنی سموتھ تو نہیں ہوتی تھی، یعنی وہ چھلتی تھیں کہ وہ اپنے آپ کو کونوں میں چھپا چھپا کر جاتی، کیونکہ عورت کے اندر ایک حیا ہوتی ہے، وہ اس لحاظ سے دیکھتی ہے. تو اسی لیے کہا کہ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی دو. یہاں سے دیکھیے اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ عورت اپنے مال، اپنے زیور، اپنی چیزوں کی زکوٰۃ دینے کی خود مکلف ہے. شوہر دے دیتے ہیں، یہ ان کا احسان ہے. باپ دے رہے ہیں، شکر ہے. اگر سسر اپنی ساری بہوؤں کے زیور کی دے دیتے ہیں، یہ ان کا احسان ہے. لیکن ان میں سے اگر کوئی مرد نہیں دیتا تو گناہ گار وہ عورت خود ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 ماں بیٹیاں آئیں، موٹے موٹے کنگن پہنے ہوئے تھے، اور اس دور میں کلوز میں سونا ہوتا تھا. تو کہا کیا ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہا آج تک تو نہیں دی. کہا کیا تم چاہتی ہو کہ کل تمہیں آ کے کنگن پہنائے جائیں؟ کہا یہ تو نہیں چاہتے. کہا پھر اس کی زکوٰۃ دو. مطلب کہتا ہے جب سے لیے میں تب سے نہیں دی، تو گن کے پچھلے سالوں کی دو. تو انہوں نے وہ کنگن اتار کے اللہ کے نبی کو دے دیے. کہا کہ آپ خود اس کو اللہ کے راستے میں دے دیں، میں یہ کنگن ہی دے رہی ہوں، مجھے تو پتہ بھی نہیں میں نے کتنی دی ہے. نہیں، بات سمجھ گئے؟ تو آتین الزکاۃ سے مراد ہے کہ عورت اپنی چیزوں کی زکوٰۃ خود دے گی. وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو. کتنے سمپل حکم ہے. گھر میں قرار پکڑو، اپنی خوبصورتی کا اظہار نہ کرو کھلے عام، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو. اتنی بات کر دی بس. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. یہ کیوں کہا؟ اب ہمارا دماغ تو وہی اسی پہ چل رہا ہے نا کہ تبرج اور کرنا فی بیوتکن. تو اس کا جواب دیا کہ اللہ ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے اہل کتاب تم میں سے گندگی کو دور کرے. یعنی عورت کے کردار پہ کوئی بات نہ لگے، عورت کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے، کوئی نظر نہ اٹھائے، اور وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم کو پاک کرے، بہت پاک کرنا. بعض لوگ اس میں لفظ اہل البیت سے کہتے ہیں یہ حکم صرف ازواج مطہرات کو ہے، بس ایک آیت کو لے کر وہ ساری حدیثیں پیچھے کر دیتے ہیں. صحابیات کا تذکرہ، پھر تو صحابیات بھی نکل گئیں، صرف اس میں اللہ کے نبی کی 8-9 بیویاں آئیں اور ختم. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے.